बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी मुलाकात। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी ईद उल अज़हा जारी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी कुर्बानियाँ कर चुके हैं, क्योंकि बरसगीर में रिवाज है कि पहले दिन की कुर्बानी को बड़ा अफजल गर्दाना जाता है। हालांकि जो ईद होती है वो 3 दिन होती है। बहरहाल जिन लोगों ने कर ली है या जिन लोगों ने करनी है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को जो है वो कबूल फरमाए। अब आते हैं कुछ खबरें। आज खबरें इतनी ज़्यादा नहीं हैं। आप जानते हैं कि संडे है, फिर ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ बैनुल-अक़वामी हालात इस किस्म के हैं। मसलन आज हामिद मीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि एयर चीफ मार्शल के लिए 3 जो है वो शख्सियात का इमरान खान ने इंटरव्यू किया, और उनमें से उन्होंने ज़हीर अहमद बाबर साहब जो सद्दू साहब हैं उनको जो है वो उन्होंने एयर चीफ बनाया। तो जब हामिद मीर से सवाल किया गया कि इमरान खान ने इनमें से कौन सी चीज़ नज़र आई, क्या चीज़ पसंद आई, तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो ज़हीर बाबर साहब हैं, ज़हीर अहमद बाबर साहब, वो अल्लाह पर बहुत पुख्ता यकीन रखते हैं और मज़हब के करीब हैं। इस बात को, ये जो बात थी, इसने इमरान खान को बहुत जो है वो अट्रैक्ट किया। और हामिद मीर साहब कहते हैं जब जंग अरूज पे थी तो उस वक्त भी जो एयर चीफ हैं उनके हाथ में तस्बीह थी जो कि तेजी से वो पढ़ रहे थे। मैंने एक वीलॉग में ज़हीर साहब पे जो है वो तनकीद भी की थी, और वो तनकीद इसलिए थी क्योंकि इनके भाई ने जो है वो फॉर्म 47 कबूल किया और आजकल कौमी असम्बली के वो रुकन हैं। और आपको पता है कि रुकन किसके होंगे? जी बिल्कुल, नून लीग के वो रुकन हैं। बहरहाल ज़हीर साहब के बारे में आज ये इंकशाफ हुआ है। ये बात करने का मतलब ये है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, जब आप जो है वो मेरिट देखते हैं, तो फिर उसके नताइज भी आते हैं। पाकिस्तान की इंडिया के साथ हालिया झड़प में आपने देखा कि एयरफोर्स ने क्या कमाल जो है वो मुजाहरा किया, और कहा जाता है कि इसमें ज़हीर साहब की जो क़यादत थी उसने बड़ा रोल प्ले किया, और उन्होंने ज़ोर दिया कि आप इंडिया को जवाब दिया जाए। क्योंकि पहले 2-3 दिन देखा आपने कि हमारी तरफ से जो जवाब था वो न होने के बराबर था, तो एयरफोर्स ज़ोर दे रही थी कि इंडिया को जवाब दिया जाए। बहरहाल ये होता है प्रोफेशनलिज्म, और जब आप मेरिट पे तैनाती करते हैं तो फिर उसकी सूरत हाल ये होती है। फिर इमरान खान के बारे में आपको पता है कि इमरान खान की न कोई रिश्तेदारी है, न इमरान खान सिसिलियन माफिया हैं, न इमरान खान गॉडफादर हैं कि आगे ये मेरे काम आएगा और मेरे काम करेगा, मेरे नाजायज़ काम निकलवाएगा। बहरहाल ये बात आपसे शेयर करनी थी कि 3 जो है वो लोगों का इंटरव्यू हुआ था, तो इनको इमरान खान ने एयर चीफ बनाया था। उसके बाद अगर हम अगली जो है ना वो बात करें, तो वो एक इंटरनेशनल खबर है, वो पूरी दुनिया में छाई हुई है। वो खबर है एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी आपस में लड़ाई हो गई है, और ये लड़ाई है कि ये बढ़ती जा रही है। मैंने आपको उस दिन भी रिपोर्ट किया था कि इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो शेयर्स गिरे हैं जो है ना वो टेस्ला के, इसके अलावा एक्स के, और जो एलोन मस्क है वो तकरीबन 150 अरब डॉलर्स का खसारा उठा चुके हैं। और ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका था कि इस वक्त एलोन मस्क जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे अमीर शख्स हैं, और उनके जो असासे हैं तो वो 432 अरब डॉलर्स हैं। तो बहरहाल 150 अरब डॉलर उनके लिए इतना मानी नहीं रखता। लेकिन जो वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता था ये शख्स नशा करता है और ये नशे में रहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसके बाद जवाब में जो है वो एलोन मस्क ने कहा कि जो वीडियोज़ हैं, जो गंदी वीडियोज़ हैं, जो जिनसी वीडियोज़ हैं, उनका जो है वो ढेर लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की, और मैंने पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ट्रंप को जो है वो बना कर दिया, वरना ट्रंप ये इलेक्शन नहीं जीत रहे थे। हत्ता कि अब इसने एलोन मस्क ने कहा है
کہ امریکہ میں تیسری پارٹی ہونی چاہیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے علاوہ، اور اس کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا جو ہے وہ مواخذہ ہونا چاہیے۔ امپیچمنٹ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا، جس طرح پاکستان میں عدم اعتماد ہوتی ہے کہ ان کو صدارت سے ہٹایا جائے۔ بہرحال اس لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی طور پہ کافی ملکوں کو متاثر کر سکتی ہے ڈالر کی صورت میں، اور دوسرا جو کرپٹو ہے یا یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کی صورت میں دنیا کو جو ہے وہ دھچکا لگ سکتا ہے۔ آج جو اسپیشل جو ہے ایکسکلوسیو میں نے ویلاگ جو ہے نا وہ تیار کیا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیا گیا پاکستان میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی یہ اسرائیل کا جو ذکر آیا نا یہ 2016 میں آیا، اور یہ ذکر کسی اور نے نہیں کیا، یہ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، اور وہ عمران خان کو قائل کرتے نظر آئے۔ وہ عمران خان کو کہتے تھے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ دفاعی فائدہ ہوگا، ہمیں بہت زیادہ ڈالرز ملیں گے۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی جو زراعت کی پالیسی ہے اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر عمران خان کے دلائل دیکھے جائیں تو عمران خان دلیل دیتے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس جائے اور تمام مقبوضہ علاقوں کو خالی کرے۔ اس کے علاوہ ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم کا جو موقف تھا کہ یہ ریاست اسرائیل یہ مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپا گیا ہے، میں قائد اعظم کو کیا جواب دوں گا اور پھر آخر پہ اپنے اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا۔ آج میں تھوڑی سی نا آپ کو جو یہودیوں کا مائنڈ سیٹ ہے یا جو یہودیوں کی جو ہے نا وہ باٹم لائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں یا ان کا جو کوڈ ہے وہ کوڈ یہ ہے کہ جو پوری دنیا ہے نا، پوری دنیا چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، کوئی بھی یہودیوں کے علاوہ یعنی ہندوؤں کوئی بھی ہوں، تمام کے تمام انسان ایسے گدھے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ وہ لکھتے ہیں اپنے لٹریچر میں، ایسے گدھے ہیں جن پر یہودی سواری کرنے کے لیے بنے ہیں، اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے، چاہے جو ہے نا وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے۔ اب تو انہوں نے عیسائیوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی دولت پہ اور خاص کر جو میڈیا ہے اس پر جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کی جو پالیسیاں ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے گدھے ہیں جن پر یہودی جو ہے وہ سواری کریں گے۔ اب اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں یعنی باقی جو ہیں مذاہب ہیں یا اقوام ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بہرحال وہ بہتر ہیں۔ یعنی آپ اگر پیچھے چلے جائیں نا 1450 سال پہلے تو آپ کو یاد ہوگا خیبر۔ یقین کریں کہ آج تک یہ جو یہودی ہیں یہ بڑے سیٹلڈ تھے، یہ بڑے روٹڈ تھے، ان کے بڑے باغات تھے، ان کی بڑی زمینیں تھیں، اور یہ حجاز میں ایک بہت بڑی قوت تھے۔ ان کا جو ہے نا وہ سیاسی وزن تھا، پھر یہ سازشیں بھی کرتے تھے، پھر یہ مکاریاں بھی کرتے تھے، ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس پانی کی کنویں تھے، ان کے پاس کھجوروں کے جو ہے وہ باغات تھے۔ آپ کو میثاق مدینہ بھی یاد ہوگا، یہ ایک بہت بڑا فریق تھے یعنی وہاں حجاز میں۔ لیکن جو ان کی آخری شکست تھی جہاں سے ان کی جو ہے نا وہ جڑیں جو ہے نا وہ اکھڑی، وہ تھا خیبر کا قلعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے قلعے کی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اور وہ بڑی مشکل جگہ پہ تھا، بڑا مشکل تھا، اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا تو وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہم میں سے تقریباً کوئی بھی نہیں سویا کہ کل علم جو ہے وہ کس کو ملتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خیبر کی فتح وہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔
جب اگلی دن آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو بتایا گیا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ خراب ہیں، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ آشوب چشم ہیں، وہ سرخ ہیں، ان سے پانی آ رہا ہے۔ تو پھر بھی آپ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو اپنے آپ نے اپنا جو ہے نا وہ لاب دہن مبارک جو ہے وہ ان کی آنکھوں پہ لگایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کبھی آشوب چشم کا شکار نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا، اور پھر سٹوری آپ جانتے ہیں، مرحب اور جو ہے نا وہ خیبر اینڈ سو تو مولا علی کی قیادت میں جو ہے وہ جو خیبر تھا وہ فتح ہوا، اور یہودیوں کا وہاں سے خاتمہ ہوا۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، یعنی فتح خیبر کو یا اپنی شکست کو، اپنے باغات کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ یعنی خیبر کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا دوسری جنگ عظیم میں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو ایڈولف ہٹلر تھے اور ان کا معاملہ تھا کہ کس طرح وہاں پہ جو ہے نا، کیونکہ ایڈولف ہٹلر کا خیال تھا کہ جو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی ہے اس کا باعث یہ لوگ تھے، ان کا جو ہے نا وہ معیشت پہ کنٹرول تھا، سو اینڈ سو۔ بہرحال وہ ہوا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ خیبر کے بعد وہ بہتر نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتایا کہ یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں جو ہے نا کہ یہ باقی بنی نوع انسان سے اعلیٰ ہیں، ہم پہ من و سلوت جو ہے نا وہ نازل ہوتا رہا، اور ہم بڑی جو ہے وہ عرفہ قوم ہیں۔ اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو، میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا، اب ہم موجودہ حالات پہ آئے نا تو یہ ٹیبل پہ موجود ہے کارڈ کہ جی اور پیغام پہنچا دیا گیا ہے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں مکہ پلان کا آپ کو بتایا تھا کہ مکہ میں ساری پاکستانی قیادت اکٹھی ہوئی، سعودی اکٹھے تھے، کیونکہ سعودیہ رہتا ہے، بڑا ملک ہے، اس کے علاوہ پاکستان رہتا ہے، باقی عرب امارات نے تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، اور بھی کئی ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا، مصر نے تسلیم کر لیا بہت پرانا۔ تو یہ جو ہے نا اب عمران خان کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے امریکہ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے کیا کیا دعوے کیے گئے، پھر آپ نے رچرڈ گرینل کے جو ہے نا وہ ٹویٹس دیکھے جو ملینز میں گئے، آپ نے ظلم خلیلزاد کے ٹویٹس دیکھے، تو وہ لوگ ٹویٹ کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، خاص کر برطانیہ اور امریکہ نے، وہ عمران خان کو ٹول بنا لیا ہے، ایک بارگیننگ چپ کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں، کیونکہ پوری دنیا، سارے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، جو سب سے پاپولر ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اتنا پاپولر لیڈر کوئی نہیں آیا جتنا عمران خان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کتنی خوفزدہ ہے عمران خان سے، وہ جانتے ہیں نون لیگ کی کیا حیثیت ہے، وہ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی کیا حیثیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ الیکٹیبلز کدھر گئے جو پاکستان میں ہوتے تھے، جن کو امریکی سفیر جا کر راجہ ریاض کو اور وہ باسط بخاری کو جا کے ملتے تھے، وہ کدھر گئے، ان کو یہ سارا پتہ چل گیا۔ تو اب وہ یعنی عمران کا ڈراوا دے رہے ہیں، ورنہ ہم انسانی حقوق پہ بولنا شروع کر دیں گے، ہم جمہوریت پہ بولنا شروع کر دیں گے۔ ان کے پاس سیٹلائٹس امیجز ہیں ڈی چوک کے کہ جو گولیاں چلی، ان کے پاس 9 مئی کے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، سارا کچھ۔ وہ اس نظام کو ڈراتے ہیں، اور نون لیگ ہو گئی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، ان کے پیچھے جو ہے وہ 10 بندے نہیں ہیں۔ اور یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا باجوہ نے 2016 میں کہ جی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، اس تقریر نے نہ صرف اقوام متحدہ کے در و دیوار ہلا دیے، بلکہ بہت سارے جو ہے نا مسلمان حکمرانوں کی بھی نیند اڑا دی۔ اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ ایک دور تھا مسلمان ہیرو سمجھتے تھے شاہ فیصل کو،
صدام حسین کو، کرنل قذافی کو، اس کے علاوہ جو ہے نا انور سادات کو، یاسر عرفات کو. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ پوری امت یہ لیڈر لیس ہو گئی، ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا. یعنی مہاتر محمد بھی اس لائن میں آتے تھے، اس کے علاوہ طیب اردوان بھی اس لائن میں آتے ہیں. لیکن جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تو بڑے بڑے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. وہ تقریر آپ دوبارہ سن لیں، اس تقریر کا ایک ایک لفظ. یہاں تو خیر پاکستان ہے نا، آپ کو پتہ ہے پاکستان پہ بھی بڑا امپیکٹ ڈالا اس تقریر نے، لیکن پوری دنیا ہل کے رہ گئی اور مسلم دنیا کو ایک لیڈر مل گیا. یعنی مسلم دنیا نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہمارا لیڈر ہے جی. یعنی کیا برطانیہ، کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا گلف کنٹریز، وہ جھاڑو پھیر دیا عمران خان نے. اب وہاں نہ کوئی نواز شریف کو جانتا ہے، نہ کوئی زرداری کو جانتا ہے، وہاں صرف ایک نام ہے اور نام ہے عمران خان. بنگلہ دیش کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. یعنی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. پھر اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو عمران کا کرزمہ تھا نا، وہ شروع ہوا کرکٹ کے میدانوں سے. یعنی عمران خان وہاں سے کرزمیٹک تھے، لوگ وہاں سے عمران خان کو جانتے تھے، ایز اے ہیرو جانتے تھے. ان کا پورا کیریئر، پھر 92 کا ورلڈ کپ، اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد شوکت خانم کے بعد نمل یونیورسٹی. یعنی وہ صرف سیاستدان نہیں تھے، اس کرزمے کو لے کر وہ آگے چلتے رہے. اور پھر ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو مسلمان لیڈر بھی اندر سے ڈر گئے جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. پھر عمران نے کیا کیا؟ عمران خان کسی ایک جو ہے نا وہ اس میں گروپ میں نہیں گئے. عمران خان کسی ایک کیمپ میں نہیں گئے. عمران خان اگر سعودیہ گئے تو عمران خان ایران بھی گئے. عمران خان اگر ملیشیا گئے تو عمران خان ترکی بھی گئے. تو یعنی اس طرح انہوں نے جو ہے نا نہ چین کو لفٹ کروائی، نہ امریکہ کو لفٹ کروائی، نہ رشیا کو لفٹ کروائی. وہ ایک جاندار جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی انہوں نے بنیاد رکھ دی. یہ تو کہتے ہیں نا، ظاہر ہے انہوں نے تو بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان نے تنہا کر دیا تھا. آپ خالی برآمدات دیکھیں عمران کے دور میں، آپ خالی گروتھ دیکھیں، آپ جو ہے نا مسلم ممالک کے حکمرانوں کا جو ہے نا وہ دورے دیکھیں پاکستان کے. پاکستان جو ہے مرکزی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خاص کر جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کی جو ہے نا وہ اس کے بعد تقریر کے بعد. لیکن اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیونکہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ نقلی ہے، وہ 2 نمبر ہے، اس کی جڑیں نہیں ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جعلی ہے، عدلیہ جعلی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ جعلی ہے. یہ سارا جو ہے نا ڈنگ ٹپو. ان کو ڈراتے ہیں وہ عمران سے، اور عمران کو ڈرا کر وہ کون کون سے فیصلے کروا چکے ہیں اور کون کون سے فیصلے بھی وہ کروائیں گے. یعنی آپ مائنز اور منرل کو دیکھ لیں، معدنیات، وہ اچانک جو ہے نا وہ سامنے آ گیا، معدنیات اچانک سامنے آ گئی، معدنیات بل نکل آیا. تو یعنی یہاں پاکستان کا مفاد اپنے آپ کو بچاتے بچاتے، یعنی سمپل سی بات ہے کہ رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جیل میں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے 100 لوگ بھی نہیں کھڑے، ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا سوائے فوجیوں کے. وہ بالکل لاوارث ہیں، نہ ان کے لیے کوئی نکلے گا، نہ ان کے لیے کوئی احتجاج کرے گا. تو یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا، یہ اپنے مقاصد کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور یہودیوں کی مینٹیلٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے. یعنی یہودی اس وقت ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ سعودیہ اور پاکستان وہ اس کو حلالی مانیں، حلالی جو ہے نا وہ تسلیم کر لیں کہ وہ حلالی ہے، وہ امریکہ کا ناجائز بچہ نہیں ہے. اور یہ رجیم وہ اپنے آپ کو حلالی ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حلالی ہیں، کیونکہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوگی تو یہ حلالی ہوں گے. یعنی میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا، جو DGI تھے. وہ کہتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ میرے ویلاگ کے بعد چیک کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ جرنیلوں کی لسٹ جاتی ہے واشنگٹن، وہاں سے جو ہے وہ جو نام ٹک کرتے ہیں نا وہ پھر ہمارا آرمی چیف بنتا ہے. یہ حمید گل کہہ رہے ہیں اور DGI کہہ رہے ہیں. یعنی ان سے زیادہ معلومات تو کسی کے پاس نہیں ہوں گی نا.
اور وہ بڑے دبنگ قسم کے DGI شاید تھے، آپ جانتے ہیں IJI اسلامی جمہوری اتحاد، پھر افغانستان کا جہاد، سارا ان کے جو ہے نا وہ کنٹرول میں تھا۔ تو بہرحال اب جو باٹم لائن ہے وہ باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یا تو عمران خان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جمہوریت بحال کرنی پڑے گی، سیاسی قیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا، انسانی حقوق بحال کرنے پڑیں گے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ڈومین میں جانا پڑے گا، الیکشن ٹوٹل جعلی تھا وہ ہم اس کا کچا چھٹا کھول دیں گے، نیا الیکشن کرانا پڑے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہم کہتے جائیں آپ مانتے جائیں۔ یعنی یہ اس میں سعودیہ ہے، اس میں امریکہ ہے، اور حسب معمول اس میں برطانیہ ہے، کیونکہ برطانیہ پپی ہے، امریکہ کا کتورا ہے۔ برطانیہ کی تو اپنی کوئی اپوزیشن نہیں ہے نا، یہ تو برطانیہ کو جو نام چلا آ رہا ہے تو اس وجہ سے چلا آ رہا ہے تو کہ کسی دور میں اس نے ہم پہ حکمرانی کی ہے۔ وہ برطانیہ میں اب ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے وہ امیر بہت ہے، اس کے پاس ریزرو بہت ہیں، ورنہ اس کی وہ حالت نہیں ہے جو امریکہ کی ہے، جو رشیا کی ہے یا فرانس کی ہے، اس کی وہ حالت اب نہیں ہے۔ بہرحال یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ عمران خان کو، میرا خیال ہے آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہوں گے کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ان سے کیا کیا لے چکے ہیں، وہ ان سے کیا کیا لیتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اگر ہم PTI قیادت کی بات کریں تو PTI قیادت نے عمران خان پر ہونے والے ہر ظلم کو نارمل کر دیا ہے۔ میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کے پاس 6 سے 7 کروڑ پٹھان ہوں، اور آپ اوریجنل جیتے ہوئے ہوں، لوگوں کا مینڈیٹ ہو آپ کے پاس، اور آپ یہاں ہر ہفتے آ کر وہ تصویریں بنائیں سارے 2 نمبروں کے ساتھ، وزیر اعظم، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، سارے 2 نمبر، ان کے ساتھ آ کر آپ تصویریں بنائیں، اور آدھی بوتل سے بال دھوئیں، آدھا پاؤ تیل کا لگائیں جو ہے نا اپنی مونچھوں پہ، اور یہ سارا انہوں نے کیا ہے۔ یعنی جتنی بھی PTI کی قیادت ہے، اصل میں عمران خان کے جو نظریاتی کارکن ہیں نا، ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ مثلا سلار کاکڑ کے پاس کچھ نہیں ہے، طیبہ راجہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ختیجہ شاہ کے پاس کچھ نہیں ہے، صنم جاوید کے پاس کچھ نہیں ہے، عباد فاروق کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے بولنے کے، چیخنے کے، عالیہ حمزہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے، یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ 3 دن یعنی عید کے 3 دن میں وہ مجھے جو ہے نا وہ دیں، لائے عمل دیں۔ آپ نے عید کے 2 دن یا 3 دن آپ نے کوئی سرگرمی نہیں دیکھی کہ کوئی سرگرمی ہوئی ہو، کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہو، کوئی لائے عمل کارکنوں کو دیا گیا ہو، کیونکہ عمران خان پر یا عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ کتنے لیڈروں کا آپ نے بیان سنا، کتنے لیڈروں نے پریس کانفرنس کی، ورنہ یہ علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ پشاور سے نکلے اور موٹر وے پہ بیٹھ جائے اپنے سٹاف کے ساتھ، سارے رستے جو ہے نا وہ پنجاب کے بند کر دے۔ وہ 6 نہروں والا معاملہ یاد رکھیں کہ عام لوگوں نے کس طرح، وہاں بھی فوج تھی، وہاں بھی فوج نہریں کھودنا چاہتی تھی، کس طرح پیچھے ہٹایا۔ یہاں پہ ہر کوئی چل کر، کیونکہ سارے ملے ہوئے ہیں، سب نے بیانہ پکڑا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے نا، وہ علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کا اور PTI میں آخری دن ہوگا۔ یہ علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے، بیرسٹر گور کو نہیں پتہ کہ عمران خان باہر آ گئے تو بیرسٹر گور چیئرمین ہوں گے۔ یعنی یہ کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئیں؟ یعنی عمران خان کے پاس باہر نکالنے کے لیے صرف ایک راستہ، عمران خان خود کہتے ہیں، اور وہ ہے مزاحمت۔ انہوں نے کہا کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، مزاحمت پہ یہ تیار نہیں ہے، مزاحمت کے لیے انہوں نے بیانہ پکڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے، وہ پاکستانی 2 نمبر حکمرانوں کو بلیک میل کر رہی ہے، وہ ان کو ڈراوا دیتی ہے عمران خان کا کہ عمران خان کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ڈائریکٹ کہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں؟ ان میں سے کون نہ کرے گا؟ 1947 سے لے کر 2025 تک کوئی ایک نہ جو اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو کی ہو، چیلنج ہے آپ کو، ایک نہ جو یہ جو یہاں ہم پہ بنتے ہیں نا کھڑپینچ، ایک نہ انہوں نے امریکہ کو نہیں کی، ایک نہ اسٹیبلشمنٹ نے، سیاستدانوں نے نہ کی ہے۔
सियासतदानों ने फिर भी ना की है। आपको याद नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। याद होगा आपको याद नहीं है जलसे में क्या कहा था? हम किसी के गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। ये जलसे में आपको याद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तकदीर आपको याद होगी कि मेरे पास मौका हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो अब इमरान खान बारगेनिंग चिप हैं, एक टूल है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इनसे बातें मनवाती जा रही है, कुछ मनवा चुकी है, कुछ वो आगे चल के मनवाएगी। और सबसे बड़ा कार्ड जो टेबल पर पड़ा है वो है कि चुप करके इजराइल को तस्लीम करें। और ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जनरल बाजवा ने। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।